अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप सभी का खैर मुक़द्दम है। आज आपके इस शरई मसाइल प्रोग्राम में हमारे जनाब सैयद तौक़ीर अली साहब मालूम करते हैं। वो पूछते हैं क्या बिना वज़ू किए हुए दरूद पाक पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? तौक़ीर साहब, इससे पहले भी इस तरह के सवाल का जवाब दिया जा चुका है। बिना वज़ू के दरूद पाक पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। आप अगर दरूद पाक की कसरत करते हैं और दरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफ़ीक़ अता फरमाए और दूसरों को भी रब करीम तौफ़ीक़ नसीब फरमाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ें। पर दरूद पाक पढ़ें और दरूद पाक का विर्द रखें। बग़ैर वज़ू भी दरूद पाक पढ़ा जा सकता है, आप पढ़ सकते हैं बेतकल्लुफ़। जी जी जी, बहुत अच्छे। अब एक सवाल जनाब मोहम्मद मोहसिन अशरफ़ी छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक मशहूर ज़माना सलाम है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो पूछते हैं कि इस मिसरे में जाने रहमत से क्या मुराद है? मुस्तफ़ा जाने रहमत से क्या मुराद है? जाने रहमत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही मुराद है। जाने रहमत के लिए हो सकता है किसी ने कोई गलत तौज़ीह या तशरीह कर दी हो, जिसकी वजह से उनके जहन में ये सवाल उभरा हो। मोहसिन साहब, आप समझिए, यहाँ रहमत से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। और जाने रहमत, असले रहमत, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मोमिनीन पर है और जितनी रहमतें होती रहेंगी उन सब में असल रहमत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। उन्हीं के ज़रिए से सारी रहमतें सबको तक़सीम होती हैं, उन्हीं के वसीले से हमको रहमतें मिलती हैं, तो वो जाने रहमत हुए। इसलिए ये फरमाया गया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हो सकता है किसी ने कोई गलत तौज़ीह कर दी हो। एक मर्तबा एक वजाहत इस तरह की मैंने भी सुनी थी। फासिद और गलत अक़ीदा रखने वाले इस तरह की वजाहतें करते हैं कि मुस्तफ़ा से यहाँ उन्होंने अपने बेटे को मुराद लिया है और रहमत उनकी अहलिया का नाम था, तो ये उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम किया है। हो सकता है कहीं से इस तरह की कोई वीडियो या इस तरह की कोई ऑडियो जो गुमराह और गुमराहगर लोग इख्तिराआत करते रहते हैं, इल्ज़ामात तराशते रहते हैं, उनकी सुन ली हो, इसलिए इनके जहन में ये सवाल उभरा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा मुराद है जाने रहमत से। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बहुत खूब। एक इस सवाल के साथ साथ आपको जवाब इनायत फरमाया मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी तरह से, लेकिन इसके साथ साथ एक थोड़ी सी मेरी भी गुजारिश है और इस चैनल, इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए तो बेहतर है कि जो अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद से हैं, उनका ये अक़ीदा रखने वाले हैं और हम लोगों में से हैं, वो अगर यूट्यूब, फेसबुक वग़ैरह पर मजहबी तकरीरें और मजहबी मौलाना हज़रात, मुक़र्रिन हज़रात को सुनते हैं, इस बात का वो ध्यान रखें कि अहले सुन्नत वल जमात के जो जाने पहचाने लोग हैं उन्हीं की तकरीर को वो यूट्यूब पर देखें और सुनें, क्योंकि उस पर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे सभी के मौजू पड़े हुए हैं, सभी की तकरीर पड़े हुए हैं। तो जब एक सादा दिल और कम पढ़ा लिखा अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी उस तकरीर को सुनता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। सुनने और देखने से पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि वो तकरीर करने वाला मौलवी या मुफ्ती कौन है, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। एक सवाल और बहुत दिलचस्प सवाल है और बॉम्बे के लोग अक्सर इसका जिक्र करते हैं। जनाब मोहम्मद मुमताज़ अशरफ़ी साहिब, ये भी सऊदी रहते हैं, इन्होंने सऊदी से पूछा है और हमारे चैनल को देखते हैं। आपका शुक्रिया। आप अपने यार दोस्तों को और दिखाया कीजिए
بڑا معلوماتی پروگرام ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ جو روم یا مکان یا دکان ہیوی ڈپوزٹ پر لے لی جاتی ہے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے, کیا اس کی اہمیت سمجھی جائے؟ ہیوی ڈپوزٹ سے مراد آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے. ممتاز صاحب، آپ نے ہیوی ڈپوزٹ کے تعلق سے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جو ہیوی ڈپوزٹ پر مکان لیتے ہیں اور پھر اس کو کرائے پہ اٹھا دیتے ہیں. جی. اولاً تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہیوی ڈپوزٹ پر مکان لینا یا ہیوی ڈپوزٹ پر دکان لینا اس کا کیا مطلب ہے. جی. ہیوی ڈپوزٹ پر مکان وغیرہ لینے کا ایک خاص مطلب یہ ہوتا ہے یہاں کے عرف میں، بمبئی شہر میں یا اس کے اطراف میں، کہ ہم نے کسی مکان کے عوض میں اپنا پیسہ اس مالک کو دے دیا. جی. زیادہ رقم. جی. ہیوی ڈپوزٹ اتنی جتنی اس نے مناسب سمجھی ہمارے اور اس کے درمیان طے ہوئی. جی. ایک تو ہوتا ہے کرائے پر کسی مکان کو لینا، تو ہم کرائے پر صرف ایک ماہ کا کرایہ دیتے ہیں، جو بھی ہمارا طے ہو جائے، کم رقم 4-5 ہزار 2,000 1,000 جو بھی طے ہو جائے وہ ہم دیتے ہیں. اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ہم زیادہ پیسہ دے کر وہ مکان لے لیتے ہیں اور پھر اب وہ ہمارا پیسہ استعمال کرتا رہتا ہے اور ہم اس کا مکان استعمال کرتے رہتے ہیں. جب بھی ہمارا معاہدہ ختم ہوگا یا وہ ہم سے مکان خالی کرانا چاہے گا تو وہ ہمیں ہمارا پیسہ واپس کر دے، ہم اسے اس کا مکان واپس کر دیں. یہ طریقہ اس دوران جائز وہ کرایہ نہیں دیتے. کرایہ نہیں دیتے. کرایہ نہیں اس دوران کرایہ نہیں لیا جاتا ہے، نہ کرایہ مانگتا ہے نہ کرایہ بنتا ہے. جی. تو اس طریقے کو جائز نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں کرائے کی رقم کچھ بھی متعین نہیں ہے. جی. یعنی ہم اس کا سامان استعمال کر رہے ہیں بغیر کسی کرائے کے. جی. اور یہ انتفاع، یہ فائدہ جو ہم اٹھا رہے ہیں اس کے مکان سے، اس کا ہم نے اسے کوئی عوض، کوئی بدلہ نہیں دیا. تو بغیر کسی عوض کے ہم اس کے سامان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. البتہ اگر کچھ کرایہ متعین کر لیا جائے، وہ اگرچہ کم ہی ہوں تو جواز کی صورت نکل سکتی ہے. اب اسی میں ایک دوسرا مشغلہ یہ شروع ہو گیا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہیوی ڈپوزٹ دے کر، زیادہ پیسے دے کر انہوں نے ایک مکان یا 10 مکان یا 4 مکان، جتنا جس کے پاس پیسہ ہے، انہوں نے اکٹھے کیے، لے لیے اور پھر ان مکانوں کو کرائے پہ چلاتے رہتے ہیں. جی. تو ایک تو یہ کہ ہم نے وہ مکان لیا اور ہم نے اس کا کوئی کرایہ متعین نہیں کیا، یہ اپنے آپ میں بغیر کسی عوض کے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ غلط ہے. پہلے تو اس پر کرایہ کچھ نہ کچھ متعین ہونا چاہیے. جی. جب یہی غلط ہے تو پھر یہ دوسرا معاملہ جو ہم نے کسی کو اجرت پر دیا، یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس پر کچھ کرایہ متعین کر لیں. جی. اور وہ کرایہ ہر ماہ مکان مالک کو ادا کرتے رہیں، تب ہمارا اس طرح سے مکان کرائے پر لینا جائز ہوگا. اور پھر ہم اس کو کتنے ہی کرائے پر اٹھائیں وہ بھی جائز ہو جائے گا، وہ بھی جواز کے دائرے میں آ جائے گا. البتہ بغیر کرایہ متعین کیے ہوئے صرف ہیوی ڈپوزٹ پر ہم نے مکان لے لیا، یہ جواز کے دائرے میں نہیں آ پا رہا ہے، اس لیے کہ ہم بغیر کسی عوض کے اس مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اچھا، ایک سوال اور ہے اسی تعلق سے، یہ تو رہا شہری لوگوں کا، جو شہر میں لوگ کرائے پہ دکان یا مکان لیتے ہیں، ان کا معاملہ رہا. لیکن اسی طرح کا، اسی پیٹرن کا ایک اور سوال آ جاتا ہے دیہاتی علاقوں میں، گاؤں میں آ جاتا ہے. وہاں پہ لوگ زمین جو کاشتکاری کرتے ہیں وہاں پہ زمین لے لیتے ہیں. تو زمین انہوں نے کچھ رقم دے کے زمین لے لی اور ان کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا کہ جب تک یہ آپ رقم واپس نہیں کر دو گے تب تک ہم آپ کو آپ کا کھیت واپس نہیں کریں گے، اور اس کھیت کی جو فصلیں ہیں وہ اپنے آپ رکھتے ہیں اور مالک کو کچھ نہیں دی جاتی ہے. اس طرح کا عہد و پیمان کچھ گاؤں اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے اس تعلق سے غالباً ایک سوال کے جواب میں بتایا بھی جا چکا ہے
کہ اس طرح کا معاملہ جائز نہیں ہوگا، یعنی جس میں ہم کسی کا کھیت لے رہے ہیں، کسی کی زمین لے رہے ہیں کچھ پیسہ دے کر، جی اور پھر ہم اس کی زمین سے انتفاع جی جی کرتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، اور جب بھی وہ واپس کریں تو اپنا سارا پیسہ واپس لے لیں، اس کی زمین واپس کر دیں، یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس طرح سے پیسہ دیا ہے کہ ہم نے سال بھر کے لیے یا 2 سال کے لیے زمین لی اور پیسہ دے دیا کہ اب یہ پیسہ تمہارا ہو گیا، اس انتفاع کے بدلے میں، اس فائدے کے بدلے میں جو ہم زمین سے تمہارا لیں گے، 2 سال کے بعد پھر ہم اسے زمین واپس کر دیں وقت متعینہ آنے پر، تو اب یہ فائدہ لینا ہمارا چونکہ اس اجرت کے عوض ہے، اس پیسے کے عوض ہے، جو پیسہ ہم اسے دے چکے وہ ہم اس سے واپس نہیں لیں گے، یہ تو جائز ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے پیسہ دیا اور پھر ہم اس پیسے کو واپس بھی لے رہے ہیں زمین دینے کے ساتھ ساتھ، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، یہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسے یہ ابھی ہیوی ڈپوزٹ والا بتایا۔ یعنی ہم اگر کسی کی کسی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جی اجرت پر، کرائے پر، تو پھر وہ کرایہ ہونا چاہیے نا، کرایہ ہی نہیں ہے بھئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی چیز ادھار بطور مانگ لی، جی ہمارے پاس بائک نہیں ہے، بھائی ہمیں آج جانا ہے فلاں جگہ، بائک دے دیجئے اپنی دن بھر کے لیے، جی تو وہ عاریت ہوتی ہے، وہ کرائے پر نہیں لے رہے ہم۔ جی لیکن جب کرائے پر ایک چیز لے رہے ہیں تو پھر اس کے فائدے کے لیے، اس کے عوض میں، فائدے کے عوض میں ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اس کے مالک کو، اور مالک نے خریدی ہی اس لیے ہے یا بنوائی ہی اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو دوں گا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، مجھے پیسہ ملے گا۔ جی جی جب مالک کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے تو یہ بغیر کسی عوض کے فائدہ حاصل کرنا یہ صحیح اور جائز نہیں ہو سکتا، وہ چاہے کاشتکاری کی زمین میں ہو یا مکان وغیرہ میں ہو۔ اچھا، یعنی اس کا کوئی بھی طریقہ ہو وہ ہیوی ڈپوزٹ کی طرح ہی، ہیوی ڈپوزٹ کا ہی حکم ہوگا، یعنی بغیر کسی عوض کے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کا کچھ اگر کرایہ رکھ دیتے ہیں، یا مان لیجئے زمین کا ہی کچھ کرایہ رکھ دیتے ہیں سال بھر کا، ہاں تو جائز جس طرح سے وہاں مکان کی بات چل تو رہی جائز ہے ہو جائے گا، شہر میں، اسی طرح گاؤں میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا اب ایسا ہو کہ اس کا کرایہ بھی اتنا کم نہ ہو کہ بہت زیادہ خالی نام کو ہی ہو جائے، جو ایسا بھی تو کوئی کچھ جو شاطر دماغ لوگ ہیں وہ یہ بھی ایک طریقہ نکال سکتے ہیں کہ اس میں جیسے مان لیجئے عام طور پر ایک مکان کا یا دکان کا کرایہ چل رہا ہے 1000 روپے، اور انہوں نے ہیوی ڈپوزٹ دے کر اس کا کرایہ 10 روپے مہینہ رکھ دیا۔ نہیں، اب کرائے میں تو پھر یہ بات آ جائے گی کہ دونوں فریق، یعنی کرائے پر لینے والا اور کرائے پر دینے والا، جی، جس پر تیار ہو جائے۔ جس پر تیار ہو سکتا ہے ایک چیز مارکیٹ میں 1000 روپے کی بک رہی ہو، لیکن لینے والا اور دینے والا 100 ہی روپے پہ تیار ہیں، تو وہ خریداری ہو جائے گی، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ جو بیچ رہا ہے اس کی ضرورت سے آپ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور اس کو ظلم و جبر کے تحت آپ کی وہ کم رقم سہنا نہ پڑے، جی آپ کی وجہ سے وہ مظلوم نہ ہو۔ جی بس اس بات کا خیال رہے، باقی جو رقم بھی آپ کے درمیان طے ہو جاتی ہے وہ رقم آپ رکھ سکتے ہیں، کرائے کی کچھ بھی رقم ہو سکتی ہے، آپ کرائے پر لے سکتے ہیں۔ یعنی کسی کی غریبی، کسی کی کمزوری اور کسی کے ناساز حالات سے آپ فائدہ نہ اٹھائیں، فائدہ نہ اٹھائیں، ایسے وقت میں تو اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال اور آتا ہے، لائیے آج اس پروگرام میں وہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لوگ کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی ناچار کی مدد کرتے ہیں، جیسے سردیوں کے موسم میں کمبل بانٹ رہے ہیں، لحاف بانٹ رہے ہیں، گدے بانٹ رہے ہیں، یا گرمیوں کے موسم میں کچھ اور بانٹ رہے ہیں۔ اب جب یہ لوگ کرتے ہیں تو ایک فیشن سا ہے، ایک رواج سا ہے کہ لوگ بانٹتے ہوئے اس کا ویڈیو بناتے ہیں، بڑے شوق میں اس کا فوٹو کھنچواتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں، اخبارات میں فوٹو دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کو اس نیک کام کا جو وہ کر رہا ہے اس کو ثواب ملے گا یا ثواب نہیں ملے گا، یا کس نوعیت کا سمجھا جائے اس کام کو شریعت کے اعتبار سے؟ صدقہ کسی بھی چیز کا ہو، جی، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھپا کر دیں۔ اچھا، قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔
جی صدقات کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے، اس نیت سے کہ دوسرے لوگ صدقہ دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھا لیکن اگر چھپا کر دیں، پوشیدہ رکھیں تو یہ بہت بہتر ہے، اچھا یہ بہت بہتر ہے، یعنی چھپا کر دینا ہی بہتر ہے۔ ظاہر کرنا صرف اس نیت سے کہ دوسرے لوگ بھی دیں اور دوسرے لوگ بھی اس طرف راغب ہوں، اس نیت سے ظاہر کرنا یقیناً جائز ہے، لیکن اس نیت سے ظاہر کرتے وقت بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ حالتیں جن میں کسی غریب کی غربت اور کسی بے کسی ظاہر ہو رہی ہے جی جی اور لوگ اس پر طنز کرنے لگیں یا اس کا مذاق اڑانے لگیں، اس طرح کے حالات اگر بن رہے ہیں تو پھر آپ یہ نیت کہیں اور کر لیجئے، وہاں مت کیجئے، وہاں آپ چھپ کر اس کو کچھ دے دیجئے، یا اس طرح کے فوٹو، اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ ڈال رہے ہیں تو اب تو بہت آگے زمانہ پہنچ چکا ہے، ایسا کر سکتے ہیں کہ ان ویڈیوز میں یا ان فوٹوز میں کم از کم ان لینے والوں کی شکل صاف سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کون لے رہا ہے، تاکہ لوگ ان غریبوں پر طنز نہ کریں، ان پر لوگ ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان پر پھپتیاں نہ کسی جائیں کہ آپ کے دینے کی وجہ سے انہوں نے آپ کا جو سامان لے لیا تو لے تو لیا، لیکن اس کی وجہ سے وہ اذیت کا شکار ہو گئے۔ اس طرح کے حالات مت بننے دیجئے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن نے صدقے کو خفیہ طریقے سے دینے اور چھپ کر دینے کو اسی لیے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کہ اس میں زیادہ بھلائیاں ہیں، اس میں کسی غریب کی غربت پر مذاق اڑنے کی نوبت نہیں آ پاتی، کسی پر طنز کسنے کی نوبت نہیں آ پاتی، بلکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت مشہور ہے کہ اگر ہم ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہی صدقے کی کیفیت ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمارے یہاں جو رائج ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو ایک کیلا بھی دیا جا رہا ہے تو تین لوگ ایک کیلا دے رہے ہیں، ایک کیلا دینے کے لیے 3 لوگ کسی ایک غریب کو دیتے ہیں، سوچئے۔ بہرحال ہمیں اس طرف آنا چاہیے جس کا شریعت مطہرہ نے ہمیں آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے حکم دیا کہ آپ یہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ سبھی ناظرین کا ہمارے شکریہ، ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح کے سوالات بھیجتے رہیں گے اور ہمارے اس چینل اسلامی درس کے شرعی مسائل پروگرام میں شریک ہوتے رہیں گے، اور اس کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقربا یار دوستوں میں شیئر کرتے رہیں گے۔ اس نیک کام میں آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ حصہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید عاطف علی اور حضرت علامہ و مولانا مفتی سید واقف علی صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔